माजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब सिस्टम के बहुत अहम तरीन लाडले हैं और दोनों ही नाअहल हैं, लेकिन दोनों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठना भी चाहते हैं और इसी के साथ साथ दोनों वजारत उज़्मा का ख्वाब भी देख रहे हैं। लेकिन कानून और आइन ये कहता है कि ये दोनों ताहयात नाअहल है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन सिस्टम में इनको दोबारा लाने की बहुत ज़्यादा तवज्जो की जा रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि इन दोनों को दोबारा सिस्टम में इन करें, दोनों को इलेक्शन में लड़वाए, इन दोनों से इलेक्शन लड़वाया जाए और दोनों को जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। 4-5 ऐसे खबरें वो आप लोगों के सामने आज मैं रखूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि इनके अंदर हम बहुत इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो शायद इससे पहले किसी ने इसी के ऊपर गुफ्तगू नहीं की हो। पूरे मुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ यूँ किया जा रहा है कि जो एक काम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कह रहा है कि आप जो है ना दरख्वास्त जमा करवा दें, फिर आपकी दरख्वास्त को जो है ना आगे सुनाया जाएगा और फिर इसी के ऊपर फैसला किया जाएगा और आपको दोबारा सिस्टम में लाया जाएगा। आपके लिए कोशिश की जाएगी, आप सिर्फ इतना मेहरबानी करके आप तशरीफ लाइए और आप दरख्वास्त जमा करें। उनको ये भी कहा गया है कि ये ना हो कि अनजाने में आपको जो है ना मारा जाएगा, आपको इल्म ना हो और आप जो है ना मारे जाएं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये पाकिस्तान की जितने भी मीडिया है वो ये बता रहा है, यानी जितने भी न्यूज़पेपर है इसी के अंदर जो है ना इश्तिहारात शाया की गई है। ये इश्तिहारात भी आप लोगों को हम सुनवाएंगे और आप लोगों के सामने ये इश्तिहारात रखेंगे कि ये इश्तिहारात कौन कौन से न्यूज़पेपर के अंदर शाया की गई है और इन इश्तिहारात के अंदर क्या कुछ था। तो तकरीबन ये जो इश्तिहारात है पाकिस्तान के तमाम अखबारात में शाया की गई है। इनमें लिखा गया है कि ताहयात नाअहली जो है जैसे मुतारिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला, ये इनका जो है ना हेडिंग है या टाइटल आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं कि ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की थी, लेकिन इलेक्शन के एक्ट आइन के आर्टिकल सुपरसीड नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल जो आइन का होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे फिर बाकी आप जो चेंजेस करते हैं वो इसी के अंदर चलती है। क्योंकि आइन का आर्टिकल सुप्रीम रहेगा और इसके नीचे अगर कोई पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी तो वो इसके ताबे रहेगी। इसको अंडू आप नहीं कर सकते कि उस प्रॉपर जो आर्टिकल है उसको आप अंडू नहीं कर सकते, तो वो इसके ताबे जो है ना वो हर हाल में उसके ताबे रहेगी। इस बात का इल्म जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा साहब को बखूबी है। हो ये रहा है पूरा मुल्क के अंदर कि कल और परसों तमाम अखबारात में जितने भी अखबारात है पाकिस्तान में इसमें इश्तिहारात शाया की गई है और वो इश्तिहारात जो है ना मैं आपके सामने रखूंगा कि वो इश्तिहारात आखिर में क्या थे। खबर ये कि ताहयात नाअहली से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के राय पर अख्तियारात में अखबारात में इश्तिहारात जारी किए गए हैं। इश्तिहारात में क्या लिखा गया था? इश्तिहारात में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 62 1F और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है। यानी इसमें नाअहली के मुताबिक जो सवाल उठाया गया है, अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर हो सकता है। ये चीज़ अपने आइंदा आम इंतखाबात यानी अभी जो आने वाले इंतखाबात हैं इस पर हो सकता है। इश्तिहार में मजीद बताया गया है ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकता है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी और नवाज शरीफ साहब, और मज़कूरा अपीलों और दीगर मुतल्लिका मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। ये बुनियादी तौर पर एक उम्मीदवार का केस था सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर 2023 को, यानी मीर बादशाह खान कसानी की नाअहली के हवाले से केस था। उसी के रिमार्क्स में चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस और अथरम मिनल्लाह साहब पर मुश्तमिल बेंच ने ताहयात नाअहली की मुद्दत की तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ना अगली समाअत जो है ना इस केस की 2 जनवरी 2024 को होगी।
یہ تو پورا جو اشتہارات تھے وہ آپ لوگوں نے اخبارات میں بھی دیکھے بھی ہوں گے، اور آپ اخبارات اٹھا سکتے وہاں پہ یہ اشتہارات آپ کو ملیں گی، کیونکہ پیغام پہنچانا تھا ان کو جہانگیر ترین صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو۔ الیکشن کا شیڈول بھی آ چکا ہے اور فائنل لسٹ سے پہلے یہ معاملہ جو نا یہ ختم کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ ختم نہ ہو تو پھر یہ دونوں تحایات نااہل ہے تو پھر یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور یہ جو نا ان کی جو کاغذاتی نامزدگی ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آبزرویشن میں مزید انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں آیا تو یہ فیصلہ صرف اور صرف میر بہادر شاہ کے کیس کسانی کے کیس پر ہوگا، اسی کے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا۔ یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو وارن کیا ہے کہ آپ جو نا ہر حال میں پہنچے، ورنہ یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا انجانے میں آپ کو مارا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے پوچھا تھا، اگر کسی کی سزا ختم ہو جاتی ہے یعنی 2 سال وہ سزا کاٹتے، 3 سال کاٹتے یا 5 سال یا 6 سال، تو آیا وہ تحایت نااہل رہ سکتا ہے یا ان کی جو تحایت نااہل ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے؟ یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا، اور یہ سوال کس کے لیے پوچھا گیا تھا؟ جہانگیر ترین خان صاحب کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ انہوں دونوں نے جو نا سزا کاٹی ہے تو اب ان کو برقرار جو ان کی جو تحایت نااہل ہے کیا وہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جھوٹے بانی حلفی پر کاغذاتی نامزدگی جب آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کو نااہل ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے کے آرٹیکل 62(1) کے تشریح پر پاناما کیس میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تحایت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ واپس الیکشن میں نہیں آ سکیں گے۔ اب لائف ٹائم نااہلی کو ختم کر کے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دونوں کی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام انتخابات جو ہے نا یہ اور عام انتخابات یا اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کا جو طریقہ کار ہے یا یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے نا سب لوگوں کی بنیادی حق ہے، لیکن اسی کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے سردیوں کی چھٹیوں سے جانے سے پہلے انہوں نے اسی کے اوپر مہر لگائی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی بندہ سوال نہیں اٹھا سکتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی کورٹس کو بھی جو ہے نا اس کا تابع کر دیا کہ وہ بھی اسی کے اوپر کسی قسم کا سوال نہ اٹھائے۔ تو نظام انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کل پھر جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ الیکشن میں بنیادی حق جو نا سب کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن میں کے راستے میں ان کا کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، وہ جو الیکشن میں آزادانہ طور پہ وہ حصہ لے سکے، لیکن اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نا لوگوں کے حقوق جو نا متاثر ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ ان کو آزادانہ طور پہ ان کو وہ راستہ نہ ملے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے نا یہ بنیادی حق ہے۔ ہر بندے کو یہ جو ہے نا حق ملنی چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، آزادانہ طریقے سے وہ حصہ لے سکے، ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، نہ ان کے راستے میں کسی قسم کا دباؤ ہو، اور غیر جانبدارہ طور پہ وہ جو ہے نا الیکشن میں حصہ لے سکے۔ تو آیا یہ سب پارٹیوں کو یہ جو ہے نا میسر ہے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اور اگر بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو 2 دن کے اندر جو پاکستان کے اندر کچھ ہوا یا ورچوئل جلسے کے بعد جو پاکستان کے اندر ہوا ہے، آیا پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس طرح کے حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا منصفانہ جو ہے نا الیکشن ہوگا یا صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے پھر جو ہے نا اگر ہم آگے بات کریں سیاسی جماعتوں کے امیدواران جو ہے نا ان کے ساتھ اور ان کے رہنما کہاں پہ ہیں، اگر ہم کمپیریزن کر لیتے تو پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں باقی پارٹیوں کے رہنماؤں کو اور جو دوسری سائڈ پہ ہم کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اگر ان کے رہنما یا امیدواروں کو ہم دیکھتے تو کچھ جیلوں کے اندر ہے، کچھ جو ہے نا پہاڑوں کے اندر ہے، اور اگر وہ بیچارے باہر آتے ہیں تو ان کو پکڑے جاتے ہیں۔ جو اس کے بعد جو اہم خبر ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے کہ کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بلوچستان سے لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ جو تھے نہتے لوگ تھے، یہ غیر مسلح لوگ تھے، ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا اسلحہ بھی نہیں تھا، اپنے حقوق کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف احتجاج کر رہے تھے، وہ کسی قسم کا کچھ بھی نہیں کرتے، صرف احتجاج کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو کل رات کو جو کچھ ہوا ہے آپ نے خود دیکھے اور ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس میں خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے،
اور خاندان پورے کے خاندان آ چکے تھے. اگر وہ 2-3-4 دن کے لیے اگر وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھ جاتے تو اس میں کیا قیامت آ جاتی, کیونکہ ان کا بھی حق ہے اسلام آباد میں وہ بیٹھ سکتے. اگر وہ وہاں سے آئے اور جو ہے نا کچھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے اور جو ہے نا پریس کلب کے سامنے وہ بیٹھتے تو کیا اس میں خارج تھی یا کیا کون سا وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن کل جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسایا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ہے نا واٹر گیلن جو ہے نا وہاں پہ پہنچائی گئی, ان کے اوپر پانی پھینکا گیا ہے. اور اس سردیوں کی راتوں میں اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی عمریں تقریباً 30-35 دن یا 40 دن کے بھی اتنے ہی چھوٹے بچے بھی تھے. وہاں پہ ان کے اوپر پانی پھینکنا اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کے جو غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے نا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے آئے تھے تو پھر جو ہے نا ان کو حق دینا چاہیے تھا, یا ان کے ساتھ کم از کم بات تو کی جا سکتی تھی, ان کو مطمئن کر کے ان کو واپس بھیجا جا سکتا تھا. کیونکہ ہم نے دیکھے بہت سے ممالک میں احتجاج ہوتے ہیں, وہاں پھر جو ہے نا ان کی بات سنی جاتی ہے اور پھر ان کو مطمئن کر کے واپس بھیجا جا سکتا ہے. پاکستان میں اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کا وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم, اس وقت ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. اگر ہم چیف جسٹس صاحب کی بات کر لیں, ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. جو گزرا ہمارا نگران وزیر اعلیٰ تھا, جو نگران وزیر داخلہ صاحب تھے, وہ بھی بلوچستان سے تھے. تو اگر ہم اس کے اپنے سینیٹر کی جو سینٹ کے جو چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب, ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. تو اگر بلوچستان کے لوگ اسلام آباد میں آگے تو ان کا بھی رائٹ ہے, وہ یہاں پہ بیٹھ سکتے تھے, ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی تھی اور بہترین طریقے سے ان کو واپس کیا جا سکتا تھا. لیکن ان کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے. دوسری طرف پہ اگر ہم نے کل اسی موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دوسری جو گروپ تھی ان کو پریس کلب کے اندر بٹھایا گیا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ان کو دہشت گرد کہا جاتا تھا. انہوں نے کافی زیادہ نقصان پاکستان کو بھی پہنچایا اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا. لیکن ان کو بٹھا کے ان کو عام معافی دے کر کے ان کو جو ہے نا قوم کے اندر شامل کیا گیا ہے. یعنی ایک ہی وقت پہ ایک ہی صوبے کے لوگوں کے ساتھ اتنا تضاد اور اتنا جو دونوں گروپوں کے درمیان جو تضاد تھا وہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں. تو ان کے اوپر جو بھی بات کرنی جو بہت زیادہ لازمی تھی. اب بار کونسل نے بھی جو ہے نا وہ ان کے طرف سے بھی بہت سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ تقریباً پورے پاکستان کے جتنے بار کونسل ہے وہاں سے یہ قدم رکھا گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ تمام بار کونسل کا جو مضمون تھا وہ ایک ہی مضمون تھا, اور لگتا ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ رائٹر تھا وہ ایک ہی تھا, وہ اعظم تارڑ صاحب تھا. اور اعظم تارڑ صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی کے اوپر جو ہے نا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کو التوا کا شکار کرنے کے کسی قسم کا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ہرگز کوشش نہیں کرے گی, اور نہ ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی طریقے سے الیکشن کو تاخیر کا شکار کر دے. وہ جنرل الیکشن چاہتے ہیں. خان صاحب کو اپنے شروع ہی میں دیکھا تھا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس چیف الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے نا غیر منصفانہ یعنی جانبداری کر رہے ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے, ان کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اگر ان کو ہم تبدیل کرتے تو اب الیکشن جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات جو ہے نا یہ بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ملک کے ایک پراپر سسٹم چل رہا ہے, اور 75-76 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے یا 74 سال سے چل رہا ہے. تو آسانی سے سپریم کورٹ جو ہے نا دوسرے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج صاحب کو نامینیٹ کر کے وہ ان کی جگہ لے سکتے, اور یہ پروسیس جو ہے نا 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں. اور دوسرے جج صاحب جو ہوں گے جو وہ چیف الیکشن کمیشن ہو جائیں گے, اور وہ جو ہے نا غیر منصفانہ یعنی غیر جانبدارانہ طریقے سے جو ہے نا الیکشن کرا لیں گے, جو جنرل الیکشن ہے 2024 کے. تو یہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور بالخصوصاً یہ جو لاک ڈاؤن کے ساتھ ابھی آج کل ہو رہے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے جو سسٹم ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ میں صرف اس لاڈلے کی بات نہیں کر رہا کہ نواز شریف صاحب ہے یا جہانگیر ترین صاحب ہے. اگر ہم پیچھے 2018-2017 کی طرف چلے جائے تو اس وقت بھی کچھ لاڈلے تھے, اور اس سے پہلے یعنی ہر الیکشن سے پہلے ہم کچھ لاڈلے تیار کرتے ہیں, لاڈلوں کو لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا کبھی ان کی جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کی
जाती है और कब जो है इनके करेक्टर को बेहतर किया जाता है। और वही सेम बंदा जो है ना 2-3 साल के लिए वो बुरा लगता है और फिर अगले 2-3 साल में वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर होते हैं, वो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर वो बंदा जो है ना बन जाता है। तो ये चीज़ें हम पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।